बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मंगल 14 अक्टूबर का ये वीलॉग है और बड़ी अहम खबरें 24 से 48 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। हाफिज साहब के बारे में भी कुछ अहम खबरें आई हैं, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपके सामने शेयर करता हूं। और ये जो 24 से 48 घंटों में 5 बड़े बहरान, जिसमें अफगानिस्तान के साथ जो जंगी माहौल से लेके दहशतगर्दी की लहर, खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी भूचाल ला के गवर्नर राज के मामले तक का मामला, और लबैक की जो शहादतों से रहनुमाओं की उनकी तहरीक का वो क्या ऐलान होगा, क्या मामला होगा। मईशत, स्टॉक मार्केट बुरी तरह तबाही का शिकार, तूफान की ज़द में चीन ने मादनियात वापस लेने का मामला, और सबसे बढ़कर जल्दी पे तेर पे इसराइल का जो मामला तस्लीम करने का। जनरेशन जी के इनकलाब में आज सदर जहाज लेकर दुबई कहाँ भागा, फौजी बगावत हुई। इमरान खान से जो 1-on-1 मुलाकात की चीफ की तैयारियों की खबरें भी चल रही हैं, हालात क्या बनाए जा रहे हैं कि कर्फ्यू की खबरें भी हैं, इंटरनेट बंद करने की बातें, ये सब कुछ क्या हो क्या रहा है मुल्क में, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। इसमें जो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान को कल जलील किया पूरी दुनिया में, जो आज मैंने आपको भी आपके सामने रखता हूँ, तफसील आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हाफिज साहब की अभी कोई रिजवी साहब की इतलात नहीं आ रही। हुकूमत जो फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो तक जारी कर रही थी, मजीद शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। और अभी हुकूमती मौक़िफ़ आ चुका है कि हमारे पास नहीं है। IG पुलिस उस्मान अनवर ने डॉन को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा कि ये पुलिस की हिरासत में नहीं है। अब आप खुद सोचें कि इतना बड़ा रहनुमा भाई समेत अचानक कैसे गायब हो सकता है। मीडिया इनके कंट्रोल में है। किसी अखबार में मेन स्ट्रीम में इन्होंने साने मुरीदके की तमाम खबरें छुपा दी, बल्कि अपने एक इंस्पेक्टर और एहलकारों की खबरें दे दी, लेकिन बाकी सब अच्छा बज़ाहिर दिखाया जा रहा है, बज़ाहिर तकरीबों में जा रहे हैं, लेकिन ये सब शकूक व शुबहात यकीन में बदलते जा रहे हैं। इन्होंने कोई वारदात कर दी है। जासिम चड्ढा साहब के बड़े अहम करीबी फौजी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट में सोर्सेज हैं, उसके अलावा आज़ाद सहाफ़ी हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में तहरीक लबैक के जो रहनुमा हैं, इनकी तरफ से जो दावे आ रहे हैं, उसमें हाफिज साद रिजवी और उनके भाई के साथ ये अभी बज़ाहिर जो इशारे नजर आ रहे हैं, इन्होंने वारदात कर दी है। इस्लामाबाद में जो हाई अलर्ट सरकारी मुलाजमीन को, बड़े रहनुमाओं को, इवन कि मरियम नवाज समेत पंजाब काबीना को कहा जा रहा है अंडरग्राउंड हो। और आप देखें कि फैजाबाद बगैर एहतजाज के जिस तरह बंद किया गया है, रेड जोन को सील किया गया है, मारगला रोड के अलावा तमाम इलाके बंद किए गए हैं। और अभी जो तहरीक है इसका देखें, मुरीदके वाले, इनकी मरकजी क़यादत शहीद हो चुकी है, वो भी कन्फ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके पास तो मालूमात नहीं है, उन्हें नहीं पता कितने लोग जिंदा है, कितने लोग वापस आए, अब इन्हें कैसे इकट्ठा करना है, क्योंकि उनकी पूरी मरकजी क़यादत को जो डिसमेंटल किया गया, उन्हें शायद संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इस दौरान हुकूमत बड़ी तेजी से, जिस तरह डी चौक 26 नवंबर आपको याद होगा, फौजी ट्रकों में तहरीक इंसाफ की लाशों के गायब करने के वो जो खबरें आपके सामने आती नहीं, फ़ज़ा में गिद्ध उड़ते हुए नजर आते रहे, इलाके सील होते हुए, सबूत मिटाते हुए, जिस अंदाज में इन्होंने गुरीला कार्रवाई की, यहाँ भी वही मामला चल रहा है कि इन्होंने क्रिकेट मैच शुरू करवा दिया, हालांकि बंदा वहां कोई नहीं है। इस वक्त जो गरीब पसमानदा इलाकों से, अंदरून सिंध से आए हुए जो लोग थे, उनकी एक बहुत बड़ी लिस्टों में वो लोग वापस नहीं मिल रहे हैं। तो ये दास्तानें तो खैर ये अपने किसी यूट्यूब चैनल पे एक दिन आपको वारदात करने वाले खुद बता रहे होंगे कैसे किया गया। इस वक्त जो तहरीक है वो तो अपनी ताकत इकट्ठी करने में थोड़ा वक्त लेगी। अगर उनकी क़यादत की खुदा न ख्वास्ता खबरें साबित होगी तो फिर अल्लाह माफ करे मामला किस तरफ जाएगा, इसका बड़ा दहाइयों तक ये देखिए। अकबर बुख्ती की एक शहादत से पाकिस्तान आज तक ठीक नहीं हुआ, फिर जो भी मद्रासको में हुआ है, और सबसे बढ़कर अलीमा खान के देखिए इन्होंने वारंट जारी कर दिए 26 नवंबर के केस में, और अभी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के भी रहनुमाओं के 26 नवंबर के केस में वारंट जारी किए जाएंगे। यानी हुकूमत वो तमाम हालात जो इनके लिए पहले ही तैयार है कि जिस अंदाज में देखें, तोशा खाना की समात मंगल और बुध को आज फैसला होना था, और इमरान खान को जेल शिफ्ट करने का मामला था, इन 2 दिनों में इन्होंने पूरा करना था, मंगल या बुध। अब उसमें देखें शाहरुख अर्जमंद को आज भी इमरान खान के वकील कहते रहे, वो खालिद यूसुफ, के रास्ते बंद हैं, आप इसकी समात जो है मुलतवी कर दें, लेकिन ताहाल वो अभी तक जो वीलॉग से पहले तक वो समात जारी रखने पर बज़िद था। अब इमरान खान की मुलाकातों को महदूद करना, ख़त्म करना, ऐसे मरहले में ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी से कोई मुलाकात ना हो सके। आपको याद होगा कि ये चाहते हैं कि इमरान खान ये नवंबर में जो तहरीक की तैयारी का ऐलान कर चुके हैं वो तहरीक ना शुरू हो जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो लिंक इस वक्त डाउन है 26वीं तरमीम में, वो भी इसी तरह सारे मामला जा रहे हैं, और आज सुहेल अफरीदी की हलफबरदारी भी है। ये सारे मामला मैं इसीलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि आप खुद ताने बाने जोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन चल रहा है, अफगानिस्तान के मामला में जो जंगी मामला हमने देखे, जिसे ये कोशिश करके गवर्नर राज लगाने की कोशिश करते, वो अभी तक मौजूद है और ये पीछे नहीं हट रहे। इनके सहाफियों का देखिए दावा है, खुद इनके सहाफियों का दावा है कि इस वक्त मामला तय करने के लिए भी ये सरगर्म है। अडियाला में इनके अपने सहाफियों का कहना है कि नंबर 1 की मुलाकात का इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है, या किसी महफूज मकाम पे इमरान खान से मुलाकात चीफ की करवाने की कोशिश की जाएगी कि ये मामला को हम तय करें। अब उन मामला में क्या तय करना है ये सबके सामने है कि इमरान खान क्योंकि जाना चाह रहे हैं अवामी एहतजाज की तरफ। इस सूरत हाल में खान को पता है क्या होगा,
یہ خان کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا تو ہمارے ساتھ ہے, آپ نے اگر کال دی تو دیکھیں ابھی ہم نے لبیک والوں کے ساتھ جو کیا وہی کریں گے. انہیں پتہ ہے عمران خان اس معاملے پہ بڑے حساس ہیں, وہ بے گناہ کارکنوں کو, شہریوں کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتے, اسی لیے عمران خان کی اب جو اسٹریٹجی آئے گی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اور عمران خان کو یہ براہ راست پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں گولیاں ہم نے پہلے بھی چلائی, ابھی بھی چلا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات چونکہ اس وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اس میں یہ بری طرح ناکام ہے. پھر یہ سہیل آفریدی کی جو تقریر تھی اس نے بہت چیزیں ان کے سامنے واضح کر دیں. تو اب یہ جو سب کچھ چھپایا جا رہا ہے جس کی پردہ نظر آئے گی, ورنہ انٹرنیٹ کی بندش اچانک پی ٹی سی ایل کی مرمت شروع ہوگی. مطلب جو مدت ملازمت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, آپ کو بھٹے ہوئے چراغ کی جس طرح پھڑپڑاہٹ ہے اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے. اور سب سے بڑا خوف انہیں یہ جنریشن زی کے انقلاب کا ہے. دیکھیں ان لوگوں کے دلوں سے خوف جا نہیں رہا, کیونکہ روز ایک ملک انقلاب کا شکار ہو رہا ہے. وہ تمام ممالک جہاں پاکستان جیسے حالات ہیں وہاں ہر روز آپ کو یہ خبر آ رہی ہے. نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, فلپین, مراکش کا ذکر تو آپ سنتے ہیں. ابھی تازہ ترین پاکستان جیسا ملک جس میں سیم ٹو سیم سچویشن ہوئی, وہاں انقلاب آ گیا. اور انہیں وہی خوف ہے. دیکھیں عوام ان کے گھروں میں پہنچ نہ جائے, انہیں خطرہ ہے. اور ان کے لیے گھر سے ایئرپورٹ تک جانا, دنیا کے کس ملک میں, کس جہاز میں, کون ہیلی کاپٹر دے گا, ہر وقت اب یہ سوچ, یہ دیوار پہ یہ لکھا ہوا ہے. اب جو مڈغاسکر میں ہوا ہے وہاں جنریشن زی نے جو بغاوت کی, وہاں فوج پہلی دفعہ براہ راست عوام کی مدد کے لیے آ گئی, گولیاں چلانے کے لیے عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اندرونی سطح پہ وہاں جرنیلوں نے ایکا کر لیا, اس صدر کو اس اقتدار سے ہٹانے کے لیے عوام کے ساتھ فوج مل گئی. اب یہ مڈغاسکر جو ہے یہ دیکھیں افریقہ کا ایک ملک ہے, موزمبیق کے قریب 3 کروڑ کی آبادی ہے ٹوٹل, 30 سال سے کم وہاں بہت بڑی اکثریت ہے جنریشن زی. اچھا معدنیات کے اعتبار سے یہ بھی دنیا کا بڑا مالدار ملک ہے, یہاں بھی نکل, کوبالٹ, گریفائٹ, المونیم, بڑے قیمتی پتھر ہیں, ذخائر ہیں وہاں. اب اسے پاکستان کے حالات میں آپ دیکھ لیں, وہ تمام نایاب دھاتیں جو الیکٹرک گاڑیوں میں, صنعتی دھاتوں میں, دفاعی آلات میں استعمال ہوتی ہیں وہ بالکل پاکستان کی طرح موجود. اب 25 ستمبر کو یہاں سے جنریشن زی کا انقلاب شروع ہوا. 3 ہفتے ٹوٹل لگے, 3 ہفتے نوجوان پورے ملک میں پھیل گئے. صدر نے پہلے اپنی کابینہ وہاں برطرف کی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں عوام کی بات مان رہا ہوں. پھر اس کے بعد ان کی فوج کا ایک بڑا ایلیٹ یونٹ ہے جس کا نام ہے کیپ سیٹ. یہ پاکستان کی آپ 111 بریگیڈ سمجھ لیں جو حکومتیں بدلنے اور حکومتیں لانے میں کام کرتی ہیں. یہ عین وقت پر مظاہرین کے پھر ساتھ کھڑے ہو گئے, حکومت کی طاقت ختم ہو گئی 1 منٹ میں. اور یہی ہوتا ہے جب عوام بڑی تعداد میں نکل آئے. انہوں نے بھی سوشل میڈیا, فیس بک اور ٹک ٹاک نے بڑا اہم کردار ادا کیا. لوگوں نے رابطہ کیا, مہم چلائی, احتجاج کی کال آئی, اور اس کے بعد وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں پھیلا. اب اس میں سب سے اہم معاملہ تھا فوج نے جو عوام کا ساتھ دے دیا. اور یہ 16 سال کا اقتدار جو صدر ہے اینڈری جولینا, وہ ملک سے بھاگنا پڑا, اسے استعفیٰ دینے سے اس نے انکار کیا, ملک چھوڑنا پڑا اسے. فرانس نے اس کی مدد کی, جہاز بھیجا, پہلے ہیلی کاپٹر سے ایئرپورٹ تک لے کے گئے, ایئرپورٹ سے فرانس کا جہاز اسے دبئی لے گیا. تو یہ جنریشن زی کا جو انقلاب ہے یہ پاکستانی حکمرانوں کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے کہ یہ گھر سے ایئرپورٹ تک کیسے پہنچیں گے. ان کے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کون کرے گا, جہاز کا انتظام کون کرے گا, یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی 12 ممالک سے خفیہ ڈیلز تو کر رہے ہیں, جو اس میں آذربائیجان ہے, بیلاروس ہے, قطر ہے, نیپال تک, کہ اگر ہنگامی صورتحال ایسی ہو, ہمیں ملک سے بھاگنا پڑے آل شریف زرداری کو, تو کیسے بھاگیں گے, کس ایئرپورٹ سے بھاگیں گے. تو یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو لاوا دیکھیں پاکستان کی عوام میں پک رہا ہے, جو نفرت نظر آ رہی ہے, اللہ رحم کرے یہ حالات اسی طرف ہی جاتے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف اندرونی حالات میں آپ کو پتہ ہے معیشت جس میں ظاہر ہے بے روزگاری, مہنگائی, وہ تو آپ کے سامنے ہے, لیکن دوسرا جو ظلم و ستم اور خوف ہے, ایک طرف عوام کا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے, اور وہ تمام لوازمات جو ان ممالک میں ہوئے وہ یہاں بھی پورے ہو چکے ہیں. پھر مشرق مغرب میں ہندوستان اور افغانستان آپ کو تیار بیٹھے ہیں, کشمیر کے حالات آپ کو پتہ ہے, ملک کے اندر احتجاجی معاملات آپ دیکھ چکے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے حالات آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اب یہ جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں کس طرح کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ انہوں نے شروع کر دیا, ایک نیا موڑ. ابھی تازہ ترین جو بھانڈا اسرائیل کی اپنی اخبارات, ٹائمز آف اسرائیل اور یروشلم پوسٹ ان کا بھانڈا پھوڑ رہی ہے کہ یہ عمل اسرائیل تسلیم ہی نہیں کر رہا, مزاحمت کار بھی نہیں مان رہے. یہ فوجیوں کی یرغمالی کی جو رہائی کا معاملہ ہے اسرائیل کا, دیکھیں منصوبہ تو یہی تھا کہ ہمارے یرغمالی واپس آ جائیں ایک دفعہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا باقاعدہ کہ ریاست میں ایک بناؤں گا, یہ 2 میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا, غزہ کی تعمیر وہ کر دوں گا, مطلب کچھ ٹرمپ ٹاور وہاں بنا دوں گا. اور ابراہم اکارڈ پہ جو اس نے کل اعلان کرنا تھا, اب چونکہ اسرائیل کی یرغمالی واپس آ چکے ہیں تو یہ اپنے اصل منصوبے کی طرف جائیں گے. یہ ان کی خود اسرائیل کی اخبارات کہہ رہی ہیں کہ فلسطین کی تنظیمیں دوبارہ ہتھیار اٹھا رہی ہیں, کیونکہ 2000 قیدی جو ابھی اسرائیل نے چھوڑے وہ اگلا کہہ رہے ہیں 7 اکتوبر کریں گے اس طرح کا. اب یاد رکھیں کہ 2011 کے معاہدے میں بھی اسرائیل کا کہنا ہے کہ 1000 جو قیدی ہم نے چھوڑے تو اس میں تمام وہ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں 7 اکتوبر کے ماسٹر مائنڈ بنے. تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے یہ جو ہم نے 2000 چھوڑے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں, یہ پہلے سے 7000 لوگوں کے ساتھ مل کے
ہمارے اوپر ایک دوبارہ بڑا حملہ کریں گے، اس لیے ہمیں انہیں غیر مسلح بھی کرنا ہے اور انہیں روکنا بھی۔ اب اسرائیل کا یہ صاف صاف اعلان کیا کہہ رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد اسٹیو کوشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ ضمانتیں اور جو گارنٹیاں دیں گے وہ بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کسی کے سامنے نہیں آ رہی، کیا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ دوسری طرف جو فلسطین کے جو مزاحمتی گروپ ہیں ان کے سیاسی جو پارٹی سیاسی حصہ ہے، حسام اس کا نام ہے، بندے کا پورا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا ہتھیار تو ہم نہیں ڈالیں گے، یہ تو ہمارے تاریخ، حال اور مستقبل کا حصہ ہے۔ اب یہ ہتھیار لینے کے لیے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ انہیں غیر مسلح کرنا ہے۔ اسرائیل نے ترکی سے یہی کہا تھا کہ جس طرح غزہ میں آپ ان سے ہتھیار واپس لیں، اب ترکی کے صدر کے متعلق تو اسرائیل کے سخت تحفظات ہیں۔ کل بھی جو شرم الشیخ میں ہوا اس میں طیب اردگان نے کہا جب تک اگر یہ آیا نتن یاہو تو ہم نہیں آئیں گے۔ اب اسی لیے پاکستان کو پھر فرنٹ پہ رکھنا پڑا۔ اسی طرح یہ کوشش کریں کہ پاکستان کی فوج سے یہ کروائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو مکمل اس پہ تیار ہے، یہ اسی لیے اتنی لاڑیاں ہو رہی ہیں کہ ہتھیار چھین کے وہاں انہیں غیر مسلح کریں۔ اب اس صورتحال میں وہ فلسطین والے اسرائیل والے کہہ رہے ہیں اگر ہم نے یہاں غیر مسلح کیے بغیر گئے تو یہ تو ہمارا سرنڈر ہے، ہم تو نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو یہ سچویشن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں حالات بڑے خطرناک ہیں۔ یہ جو آپ کو شہباز شریف کے ساتھ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا پیار نظر آیا، لاڑیاں نظر آئی، محبت نظر آئی، اور جو وہ کہہ رہا تھا مجھے جو تم پرائیویٹ میں کہتے آؤ ذرا پبلک میں بھی کہہ کے دکھاؤ، اور میں فیلڈ مارشل کو بڑا مس کر رہا ہوں۔ وہ کیوں مس کر رہا ہے بھائی، ایسی کون سی ان میں لاٹو لگے ہوئے۔ اب شہباز شریف بھی دیکھیں وہ نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کر رہا ہے، حالانکہ وہ بھی وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر کو مل چکا ہے۔ مطلب لوگوں نے تو اٹھاتے دیکھا یا سنا، ہمیشہ ہم نے پڑھا ہے، ایسے منہ میں اٹھاتے ہوئے نخرے تاریخ میں آپ کو پتا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جو دنیا کا کوئی رہنما نہیں کر سکا۔ 200 ملک ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، غریب سے غریب ملک بھی ایسا اس کا صدر، وہ افریقہ کا صدر بھی نہیں کر سکے۔ یہ لال رنگ کی ٹائی جیسے زبان نکلی تھی اور پالش کی طرف ڈبی بھی نہیں تھی، سوکھے میں کرتا رہا رگڑ رگڑ کے پالش، اور حیران تھی دنیا، آپ یقین کریں دنیا حیران تھی، وہ تمام رہنما پریشان تھے۔ اب وہ پیچھے اٹلی کی وزیر اعظم کو دیکھے، اس نے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یہ کر کیا رہا ہے، اسے شرم آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ برطانوی وزیر اعظم وہ اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ اور تو اور اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیں، سارے یہی سوچ رہے تھے یہ کون سی مخلوق پکڑ کے لائے ہیں جو سفارتی آداب کی ایسی خلاف ورزی، ایسی کیا مجبوریاں ان کی۔ وہ مصر کا ڈکٹیٹر ہے جنرل عبد الفتاح سیسی، وہ ہکا بکا ہوا تھا کہ میں تو ویسے ہی بدنام اٹھانے میں۔ اچھا سب سے بڑھ کے ڈونلڈ ٹرمپ خود پریشان تھا کہ میں نے تو صرف ہاتھ لگانے کو کہا تھا، بھائی صاحب نے تو بالکل منہ میں میرے نخرے لے لیے۔ اور جہاز پہ بیٹھتے ہی شہباز شریف نے دوبارہ ٹویٹ کر دی کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسے ہی تعریفیں کروں گا۔ خان نے اسے اردلی اور لیلا کہا تھا، آپ کو یاد ہے۔ اب ان کی مجبوریاں نے اس لیول پہ گرا گئی ہیں، دیکھیں کہ یہاں 20 منٹ کا نوٹس دیا گیا تھا ان تمام رہنماؤں کو پہنچنے کا، شہباز شریف 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ اب دنیا جہان کے صحافیوں کی دیکھیں، میں کیوں اتنی سخت باتیں کر رہا ہوں، فلسطین، اردن، سعودی عرب، عراق، فلسطین کے میرے کتنے دوست صحافی، ابھی وہ مہدی حسن صاحب نے ٹویٹس کی ہیں، وہ ایموجیز لگا رہے ہیں الٹیاں کرنے کی شہباز شریف کی تقریر پہ، غلاظت کے نشان لگا رہے ہیں۔ اس نے بالکل وہ آئس کریم والا کام کیا ہے، آئس کریم سمجھ گئے۔ تو یہ بہرحال یہ ایٹمی طاقت بظاہر انہوں نے بنایا ہوا، ایسے بے توقیری کی گئی، یقین کریں۔ پھر پاکستانی میڈیا پہ جیسا نتن یاہو کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ این اس وقت عمران خان کی جو تصویر سہیل آفریدی کی تقریر کے دوران بلر کی ہوئی تھی، مطلب نتن یاہو 4 لاکھ فلسطینیوں کی شہادتوں کا ذمہ دار، 20,000 سے زیادہ اس میں بچے شامل ہیں، غزہ کے مظلوم شامل ہیں۔ اور یہاں یہ آپ کو پوری زندگی غزوہ ہند، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان مطالعہ پاکستان پڑھا پڑھا کے اسلام کی سربلندی اور یہ وہ سناتے رہے، پوری قوم کا سر شرم سے یقین کر جھکا دیا تھا۔ جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی دنیا کے ممالک میں موجود ہے وہ آج مسلمانوں کے سامنے شرمندہ ہے۔ فلسطین کے موقع پہ عمران خان نے پاکستان کی ایک عزت بنائی ہوئی تھی، یقین کریں نتن یاہو اور اسرائیل کے معاملے پر پوری دنیا میں انہوں نے آج ذلیل الرسوا کر دی ہے۔ یہ پاکستان کی بخدا تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ ہندوستان کے لوگ دیکھیں کیسے مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کا اس وقت نتن یاہو کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، بس صرف اس نے 3 بار قبول ہے کرنا ہے۔ وہ پبلک میں کہہ رہا ہے کہ ابراہم اکارڈ معاہدے پہ ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہا ہے کہ ان مسلمان رہنماؤں کی موجودگی میں کسی بھی وقت، اب یہاں دیکھیں سعودی عرب آپ کو نظر آئے گا نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو فرنٹ پہ رکھا ہوا۔ اسی لیے اس معاہدے کی خبر آنے کا انہیں بہت بڑا ریئیکشن کا خوف ہے۔ یہ انٹرنیٹ بندش، یہ ایک دم جو سارے کنٹرول کیے جا رہے، کرفیو جیسی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ عوام کو خبر اور میڈیا تو مکمل کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ان کے کنٹرول میں نہیں، انٹرنیٹ ہی پورا بند کر دیں، ورنہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی براہ راست لائیو مین سٹریم پہ چل رہی ہیں ویڈیو، وہ آپ کو پتا ہے ویڈیوز، اور باقی سارا ہر چیز ان کا قبضے میں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ اس کا اگر ہم ایسا فیصلہ کریں تو اس کا پھر ریئیکشن ایک دم کیا آنا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب یہ بیک کے ساتھ ہوا۔
پھر خیبر پختونخوا کی حکومت میں اگر اس طرح معاملہ گڑبڑ گیا تو گورنر راج کا معاملہ ایک دم پھیل جائے گا. ابھی تو پشاور ہائی کورٹ میں آج مولانا فضل الرحمان کا بھائی گیا ہوا ہے چیلنج کرنے پشاور ہائی کورٹ. وہ کہہ رہا ہے جی ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب استعفیٰ بھی نہیں ایکسیپٹ ہوا تو انتخاب کیسے ہو سکتا, حالانکہ اسے ووٹ ایک نہیں ملا. مولانا فضل الرحمان کے حصے میں منافقت ہی آئی ہے, یقین کریں. ان کی وہ تمام خواہشات ہمیشہ وہ 26ویں ترمیم ہو جائے, پرویز مشرف کے دور میں وہ جو ایل ایف اوس نے کیا تھا, چند وزارتیں بھائی کے لیے وزارت اعلیٰ, بس اتنی قیمت ہے. ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے جی خیبر پختونخوا میں مجھے ان کے بندے توڑ کر لا کے دیں. وہ کہاں سے لا کے دیں, وہ کیسے ٹوٹے کے بندے. مولانا تو اقتدار سے ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں, اقتدار کے بغیر مولانا کا یہ حال ہے. بہرحال وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے آج وہ سلمان اکرم راجہ وہ سب سماعت ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں. اس میں قانون کی آپ کو پتا ہے 255 ایک شک ہے سامنے کہ حلف اگر گورنر نہیں اٹھوائے گا تو پھر چیف جسٹس کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے. اس کے لیے تو سماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مخصوص نشستوں میں ہم نے دیکھا ہمارے سامنے ہوا. لیکن عدلیہ کے حالات آپ کو پتا ہے, پشاور ہائی کورٹ بھی آپ کو مسلم لیگ نون کے اس وقت رہنما ہیں, وہاں پہ چیف ہی ہیں, وہ بھی سب کو پتا ہے. تحریک انصاف کے تو لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی غیر قانونی کام نہ ہو. جنید اکبر, بابر سواتی, اسد قیصر, عاطف خان, سلمان اکرم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 26ویں ترمیم پہ آج بحث بھی چل رہی ہے کہ فل کورٹ کی ججمنٹ کا معاملہ. اب 26ویں ترمیم اڑی تو سب کو چھوڑ جانا ہے, آپ کو پتا ہے. جمال خان مندوخیل, امین الدین خان اسی بات پہ باقی اس سے لڑ رہے ہیں, باقی ججز عائشہ سے, کہ 26ویں ترمیم کے بینیفیشری انہیں پتہ ہے آج یہ اڑا سارا معاملہ اڑ جانا ہے. ابھی وہ عائشہ ملک کے اور ان کے ریمارکس آپ دیکھیں, نظر آ رہا تھا کہ ججز کہاں کون کہاں کھڑا ہوا ہے. جمال مندوخیل کہہ رہا تھا کہ اگر 26ویں ترمیم پہ ہم نے وہ پچھلے قانون کے تحت سنا تو یہ تو پھر ہم سن ہی نہیں سکتے. معاملہ وہی فل کورٹ ہو آدھا کورٹ ہو اسی پہ پھنسا ہوا ہے. سب کو پتا ہے کہ کیا واردات ہو رہی ہے ججز کی, یہ بینیفیشری اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے. اور آج تو بلکہ سماعت میں باقاعدہ ان کی لڑائی مطلب نظر آ, جو ریمارکس نظر, حالات کشیدہ ان کے نظر آ رہے تھے. اسی طرح سے ملک کے معیشت کے بھی حالات یہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ گری ہوئی ہے, ہر طرف ایک تباہی و بربادی کا کھیل ہے. چین اوپر سے دیکھیں جو معدنیات کا سب سے بڑا معاملہ, انہوں نے معدنیات کا شور مچایا. چین نے کہا جی اب کوئی مشینری ہماری استعمال نہیں کرنی, ختم. اس میں اگلے ویلاگ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ دیکھیں ہم تو وہی کر سکتے ہیں جیسے پوری پاکستان کی قوم 24 کروڑ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو عقل آ جائے. کیوں چاہتے ہیں کہ جب تک وہ اسی طرح کوئی جن زی والا کام نہ ہو اس وقت تک باز نہیں آنا. تو دیکھیں اب نیچے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.